नंबर 3, तकसीर ताम। तकसीर ताम से मुराद वो मुआज्जा है कि थोड़ा सा ताम भी बहुत के लिए काफ़ी हो जाए। इंजील के मुताला से ज़ाहिर होता है कि इस मुआज्जे का ज़हूर मसीह अलैहिस्सलाम से भी हुआ। उन्होंने 4 रोटियों और 3 मछलियों से बहुत बड़ी जमात को सैर किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयात नबूवत में भी ऐसे वाक़यात का जिक्र अहादीसे सहीहा में बकसरत है। नंबर 1, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि वाक़या खंदक के अयाम में मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट को बांध रखा है। मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख की वजह से ऐसा किया है। इस हालत में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले सुफ़ा को सूरह निसा की तालीम दे रहे थे। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बाप यानी शौहरे वालिदा को जा बताया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा के पहले शौहर यानी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के हकीकी वालिद मालिक बिन नज़र हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के बचपन ही में मुसलमान होने की वजह से नाराज होकर शाम चले गए थे और वहीं वफात हुई थी या किसी दुश्मन के हाथों कत्ल हुए थे। अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा के दूसरे शौहर थे। उनका निकाह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद पढ़ाया था। मुदव्विन उन्होंने कुछ मजदूरी की और जौ हासिल किए। उनकी वालिदा ने आध सेर जौ पीस लिए, रोटी पकाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले तशरीफ ले आएं तो बखूबी सैर हो सकते हैं। एक आध कोई साथ आ गया तब भी किफायत से काम चल जाएगा। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को माँ बाप ने भेजा, अच्छी तरह समझा दिया कि लोगों के सामने कुछ न कहना। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर अंदर घर में जाने लगें तब अर्ज कर देना कि हमारे यहाँ तशरीफ ले चलिए। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबोह के अंदर बैठे हुए थे। फरमाया, तुझे अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने भेजा है? अर्ज की हाँ। फरमाया, खाने के लिए? अर्ज की हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो चलो अबू तलहा के घर। सब उठ खड़े हुए। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने लपक कर बाप को इतला दी। उसने बीवी से कहा, उम्मे सुलैम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी जमात के साथ आ रहे हैं। ये खातून बुलंद पाया समझ गई कि क्या होगा। बोली, अल्लाहु व रसूलुहु अअलम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर बतला भी दिया कि एक टिकिया मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पहुंचकर फरमाया, उक्का यानी घी की कुप्पी ले आओ। कुप्पी से चंद कतरे घी के निकले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगुश्त मुबारक से रोटी चुपड़ दी। रोटी फूलने लगी, बर्तन से ऊंची हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दाना मकान खुलवाया, रोटी रख दी और जुबान से फरमाया, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा आज़िम फीहल बरका। 10-10 आदमी रोटी पर बैठते जाते और सैर होकर उठते जाते थे। इसी तरह 80 अफराद ने उस रोज खाना खाया। नंबर 2, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि उनके वालिद ग़ज़वा उहुद में शहीद हो गए थे और भारी कर्ज छोड़ गए थे। जब खजूर की फसल आई मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले चलें ताकि कर्ज ख्वाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मुझसे रियायत करें। फरमाया, तुम चलो, हर किस्म की खजूरों की ढेरियां अलग अलग लगा दो। मैंने तामील कर दी। इतने में सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ढेर को 3 बार फिर कर देखा और बाद अज़ां वहीं बैठ गए। फरमाया, कर्ज खाहों को बुलाओ। वो आ गए तो हर एक को नाप नाप कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें देनी शुरू की, हत्ता कि सब कर्जदार निपट गए और वो ढेर मुझे जूं का तू नजर आता था, गोया एक दाना भी उसमें से कम नहीं हुआ। मैं तो इतने ही पर खुश था कि सारी पैदावार कर्ज ख्वाह ले लें और मुझे घर ले जाने को एक खजूर भी ना मिले। नंबर 3, सहीहैन में हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सब कर्जदारों को चुका देने के बाद फिर एक यहूदी भी आ गया। उसका कर्ज 30 वसक खजूर का था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ढेरियां बाकी हैं उन्हें यहूदी ले ले। यहूदी ने इनकार कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार उन ढेरों में से गुजर गए, फिर हुक्म दिया कि यहूदी को
ناپ ناپ کر دے دو۔ چنانچہ اس کے 30 وسق پورے ہو گئے اور 17 وسق ابھی اور بھی باقی رہ گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیروں میں سے ہو کر نکلے تھے، میں تب ہی سمجھ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان میں برکت ڈال دے گا۔ نمبر 4، صحیح مسلم میں ہے کہ ام مالک کے گھر ایک کپی گھی کی تھی، وہ اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھی نکال نکال کر بھیجا کرتی تھی۔ اس کے بچے جب سالن مانگتے اور سالن نہ ہوتا تو اس کپی میں سے گھی نکال کر ان کو دیا کرتی، تو یہی طریقہ جاری رہا۔ ایک روز ام مالک نے اس کپی کو نچوڑ لیا، بعد ازاں اس میں سے گھی نہ نکلا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ترکتیہا ما زال قائما، اگر تم نچوڑ نہ لیتی تو اس میں ہمیشہ گھی پایا جاتا۔ نمبر 5، ابن ابی شیبہ اور احمد اور طبرانی اور ابن سعد نے خباب رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے روایت کیا ہے کہ ان کا والد جہاد پر چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آتے اور بکری کا دودھ دوہ جاتے، گھر کا سب سے بڑا برتن دودھ سے بھر جاتا۔ جب خباب رضی اللہ عنہ واپس آ گئے، انہوں نے دودھ نکالا تو اتنا ہی نکلا جتنا پہلے اس بکری کا ہوا کرتا تھا۔ نمبر 6، صحیح بخاری میں عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک سفر میں 130 نفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جب منزل پر اترے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کسی کے پاس کچھ کھانے کو بھی ہے؟ ایک صحابی کے پاس قریباً 2 سیر آٹا تھا، وہ گوندھ لیا گیا۔ پھر ایک شخص ریوڑ لیے ہوئے وہاں پہنچا، اس سے ایک بکری خرید لی گئی، بکری کی کلیجی آگ پر بھون لی گئی اور سب حاضرین کو تقسیم کر دی گئی۔ بعد ازاں وہی کلیجی 2 برتنوں میں ڈالی گئی، سب نے اسے سیر ہو کر کھایا، پھر بھی وہ ختم نہ ہوئی تو اسے ہم نے اونٹ پر رکھ دیا۔ نمبر 4، نباتات پر اثر۔ حنین جزا یعنی پیڑ کی فریاد۔ حنین لغت میں مشتاق کی اس آواز کو کہتے ہیں جو فراق محبوب میں اس کے منہ سے نکلے۔ جزا کھجور کے کٹے ہوئے تنے کو کہتے ہیں۔ ہم اس جگہ جس روایت کا اندراج کرنے والے ہیں اسے دواوین حدیث میں سے صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان اور مسند شافعی و مسند احمد و سنن نسائی و ترمذی و ابن ماجہ و مستدرک حاکم و بیہقی و طبرانی و ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے اس روایت و رؤیت عینی کے بیان کرنے والے سید القرا ابی ابن کعب و جابر بن عبداللہ الشہید و خادم الرسول انس بن مالک و عاشق السنہ عبداللہ بن عمر الفاروق و ابن ام النبی عبداللہ بن عباس و سہل بن سعد الساعدی و ابو سعید بن مالک الخدری و بریدہ بن الخطیب سلمی و ام المومنین ام سلمہ اور مطلب بن ابو رواع القرشی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی تو شروع میں کوئی ممبر نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے وقت ایک کھجور کے خشک ٹنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد تمیم داری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر باقوم نجار سے، جو ایک انصاریہ کے غلام تھے، ممبر تیار کرا لیا۔ وہ 3 زینے کا تھا، یعنی 2 زینے اور تیسری نشست کی جگہ۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ شروع فرمایا اور کھجور کا ٹنڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیک لگانے کی عزت سے محروم رہ گیا، تب اس سے آواز گریہ آنی شروع ہوئی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صاحت النخلۃ صیاح الصبی، یعنی وہ بچوں کی طرح چلایا۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے سمعنا لذلك الجزع صوتا كصوت العشار، 10 ماہ حاملہ اونٹنی کی سی آواز ہم نے اس کی سنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اس پر دست شفقت رکھا تو وہ چپ کر گیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ممبر کے متصل دفن کرا دیا۔ زیادہ تفصیل راکم کے سفر نامہ حجاز میں درج ہے۔ بخاری میں 2 مقامات پر یہ واقعہ مذکور ہے۔
ایک درج بالا مقام اور دوسرا کتاب البیوع باب النجار۔ ان میں سے کسی بھی مقام پر دفن کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ مدون ابن ابی حاتم نے کتاب مناقب شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں درج کیا ہے کہ امام شافعی نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو عطیات عطا فرمائے ہیں وہ کسی نبی کو نہیں ملے۔ کسی شخص نے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ احیاء موتا کے بالمقابل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عطا ہوا تھا؟ امام نے فرمایا کہ حنین جزا کا واقعہ موجود ہے، جس کا تھر تھرانا روایت نسائی اور رونا چلانا روایت صحیحین وغیر ہم سے ثابت ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ احیاء موتا عملاً رونما ہوا؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس معجزہ نمائی کی طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ بِإِذْنِ اللہ کسی مردے کا احیاء فرما سکیں۔ ان کی اس خصوصیت کا ذکر قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ کبھی عملاً اس کا ظہور بھی ہوا۔ معالم التنزیل میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا تھا۔ نمبر 1 آزر، مسیح علیہ السلام کا دوست ہے جسے 3 دن کے بعد قبر میں سے نکالا۔ نمبر 2 ایک بڑھیا کا بیٹا جس کا جنازہ لے جا رہے تھے اور لوگوں کے کندھوں سے اتر کر گھر آ گیا۔ نمبر 3 ایک چنگی کے محصول لینے والے کی بیٹی 1 دن کی مری ہوئی گھر میں پڑی تھی۔ نمبر 4 سام بن نوح۔ واضح ہو کہ صاحب معالم نے اس روایت کو بلا سند روایت کیا ہے، لہذا شیخین کے نزدیک ساکت الاعتبار ہے۔ اناجیل اربع میں اس کا ثبوت اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مصنفین اناجیل اربع نے بھی ایسا کوئی واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درج کیا ہے یا نہیں۔ الف لا نور کا ذکر صرف انجیل یوحنا میں ہے۔ وہ عورت کا بھائی ہے جس نے مسیح علیہ السلام کے قدموں پر قدرتی عطر انڈیل دیا تھا۔ یوحنا کہتا ہے کہ یہ واقعہ یروشلم سے 1 کوس کے فاصلے پر ہوا تھا اور اسی وقت مشہور ہو گیا تھا۔ تعجب ہے کہ مصنفین اناجیل دیگر سے یہ واقعہ کیوں کر پوشیدہ رہا۔ با بڑھیا کے بیٹے کا ذکر اناجیل میں مطلقاً نہیں۔ جیم ابن عباس کی روایت میں جسے بنت العاشر کہا ہے اس کا ذکر لوکا مرکس نے کیا ہے اور اسے عبادت خانے کے سردار کی بیٹی بتلایا ہے۔ انجیل نگار لکھتے ہیں کہ سردار کے گھر سے اطلاع آئی کہ لڑکی مر گئی اور مسیح علیہ السلام نے کہا کہ وہ نہیں مری۔ مسیح ان کے گھر پر گیا جہاں اور لوگ بھی تھے۔ مسیح علیہ السلام نے لڑکی کو دیکھ کر کہا کہ وہ نہیں مری۔ لڑکی کو فرمایا کہ وہ اٹھ بیٹھے۔ ہم مسلمان مسیح علیہ السلام کے منہ کے لفظوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ وہ لڑکی نہ مری تھی بلکہ اس پر سکتہ یا ضعف طاری ہو گیا تھا اور مسیح علیہ السلام کی برکت سے اس نے شفا پائی۔ دال سام بن نوح کے زندہ کرنے کا قصہ بھی اناجیل میں نہیں۔ میرا مقصود اناجیل کے ان حوالہ جات کا اس مقام پر ذکر کرنے سے یہ ہے کہ مسیح کی قوت احیاء موتا پر اناجیل خاموش ہیں اور ادھر شہادت اور روایت اور تواتر میں بڑھا ہوا واقعہ حنین جزا ہے۔ ہاں اناجیل کی صحت سے زیادہ صحت اور نبوت والی روایت ہمارے دواوین میں بھی موجود ہے جسے طبرانی اور ابو نعیم و ابن مندہ و ابن ابی دنیا نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس روایت کو امام ابن عبد البر نے کتاب الاستیاب میں اور قاضی ایاز نے کتاب الشفا میں اور قسطلانی نے مواہب الدنیا میں درج کیا ہے کہ زید بن خارجہ کا بعہد خلافت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ راہ چلتے ہوئے گر کر انتقال ہو گیا تھا۔ عصر کے وقت ان کے کوچے سے مردہ اٹھایا گیا اور گھر پہنچایا گیا۔ مغرب و عشاء کا درمیانی وقت تھا۔ ان کی لاش سر پر رکھی ہوئی تھی، کپڑا پڑا ہوا تھا۔ گھر کی عورتیں جمع تھیں کہ انستو انستو کی آواز آئی۔ سب چوکنے ہو گئے کہ یہ آواز کدھر سے آئی۔ دیکھا تو کپڑے کے نیچے سے آواز آ رہی تھی۔ مرد عورت جمع ہو گئے۔ زید کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا گیا تو انہوں نے مندرجہ ذیل کلام کیا، محمد الرسول اللہ۔
النبي الأمي وخاتم النبيين كان ذلك في الكتاب الأول صدق صدق السلام عليك يا رسول الله ورحمته وبركاته أحمد في الكتاب الأول صدق صدق أبو بكر الصديق الضعيف في نفسه القوي في أمر الله كان ذلك في الكتاب الأول صدق صدق عمر بن الخطاب القوي الأمين في الكتاب الأول صدق صدق عثمان على مناهجهم مضت 4 سنين وبقيت 2 أتت الفتن وأكل الشديد الضعيف وقامت الساعة وسيأتيكم خبر بئر أريس وما بئر أريس۔ ان الفاظ کو شرح شفا مصنفہ ملا علی قاری اور کتاب الاستیعاب سے نقل کیا گیا ہے۔ خط کشیدہ الفاظ الاستیعاب حرف الزا باب من اسمہ زید، جلد نمبر 1 صفحہ 542 پر موجود ہیں۔ اللہ کے رسول محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی امی ہیں اور انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دینے والے ہیں۔ سچ مچ لوح محفوظ میں اسی طرح ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ پر اللہ کا صلاۃ و سلام اور برکتیں ہوں۔ میں اللہ کی حمد کتاب اول میں کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جسم میں کمزور مگر اللہ کے حکم میں بہت مضبوط، کتاب اول میں اسی طرح ہے۔ سچ مچ عمر رضی اللہ عنہ قوی اور امین ہے، کتاب اول میں اسی طرح ہے۔ سچ مچ عثمان رضی اللہ عنہ ٹھیک راستے پر ہے۔ 4 سال نکل گئے، 2 رہ گئے، فتنے اور مضبوط کو کمزور کا نکل جانا آ پہنچا۔ قیامت قائم ہو گئی، تم کو چاہے عریس کی خبر ملے گی، خبر بھی کیسی کچھ۔ اس واقعے میں بھی ایک پیشین گوئی موجود ہے جسے چاہے عریس کا واقعہ بتلایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت پاک کی خاتم مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق رضی اللہ عنہ اور صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد ذوالنورین رضی اللہ عنہ درجہ بدرجہ انتقال خلافت کے بعد پہنا کرتے تھے۔ آخر ایام خلافت میں ذوالنورین چاہے عریس پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ خاتم یعنی انگوٹھی اس میں گر گئی اور تلاش کرنے سے پھر نہ ملی۔ اسی دن سے اختلال خلافت کا آغاز ہوا تھا۔ فقط واضح ہو کہ اس روایت کی صحت اندراجات انجیل سے ضرور بڑھ کر ہے۔ زید بن خارجہ باپ بیٹا دونوں صحابی اور سرداران انصار میں سے ہیں۔ فقط راکم عرض کرتا ہے کہ احیاء موتا سے مراد جسم موتا میں اس وقت حیات کا اعادہ ہے جو شخص میت میں پہلے کبھی حاصل تھی، مگر گریہ نخل کھجور کا رونا تو اس سے بھی عجیب تر ہے، یعنی ایک نباتی جسم کے اندر ایک ایسی صفت کا پیدا ہو جانا جو خاص انسانی صفت ہے۔ یہ انسانی صفت نہ صرف تھر تھرانا، کپ کپانا اور رونا ہے بلکہ فراق محبوب کا احساس اور فقدان شرف کا علم بھی اس کے اندر حاصل ہے، بلکہ یہ تو ایک عاشقانہ رنگ ہے جو ایک کھجور کے ٹنڈ میں نظر آیا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ اس واقعے کا ذکر فرمایا کرتے تو کہا کرتے تھے، اے دعوے داران بشریت، فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ٹنڈ کا یہ حال تھا تو اب اپنی حالتوں کا بھی اس سے مقابلہ کرو۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس واقعے کو قاضی ایاز و دیگر محدثین کرام نے مشہور و متواتر تسلیم کیا ہے۔ میرا فہم ناقص یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نخلہ کا دفن کرا دینا غالباً اسی لیے تھا کہ وہ صفات انسانی کا مظہر بن گیا تھا۔ اس نقطے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل میں اور زیادہ قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، حیوانات پر اثر۔ نمبر 1، صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب گیا تھا۔ میرا اونٹ رہ گیا تھا اور چل نہ سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے راہ میں مل گئے۔ پوچھا، اونٹ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا، بیمار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو ڈانٹا اور دعا بھی دی۔ وہ سب سے آگے چلنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے پوچھا تو میں نے عرض کر دیا کہ اب وہ اچھا ہے اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا حصہ مل گیا ہے۔ نمبر 2،
صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بلایا. اس نے حاضر ہو کر کہا کہ میری اونٹنی ایسی ہو گئی ہے کہ مجھے حاضر ہونے میں دیر لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کے ایک ایڑ لگائی، وہ سب سے آگے نکلنے لگی. نمبر 3، مسند احمد میں خباب رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے روایت ہے کہ خباب رضی اللہ عنہ تو جہاد پر گئے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خبر گیری فرماتے اور ہماری بکریاں دہ جاتے اور گھر کا سب سے بڑا برتن دودھ سے بھر جاتا. جب خباب رضی اللہ عنہ واپس آ گئے تو بکریوں کا دودھ بھی اتنا رہ گیا جتنا پہلے ہوا کرتا تھا. نمبر 4، بیہقی نے جویل رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں ایک غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. میرے پاس ایک کمزور دبلی سی گھوڑی تھی اور میں سب سے پیچھے رہا کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آ ملے. فرمایا گھوڑی والے چلو. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دبلی بھی ہے اور کمزور بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چابک اسے لگایا اور یہ الفاظ بھی زبان سے فرمائے، اللہم بارک لہ فیہا. پھر تو وہ ایسی تیز ہو گئی کہ مجھے اس کی لگام سنبھالنا اور سب سے آگے نکل جانے سے روکنا مشکل ہو گیا تھا. بعد ازاں میں نے اس کے شکم کے 10-12 ہزار بچھڑے بھی فروخت کیے. راکم کے سامنے دلائل نبوہ کا جو نسخہ ہے اس میں اس نئی 10 الفن یعنی 12,000 کا لفظ درج ہے. اگر یہ درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس گھوڑی کی اپنی اور بالواسطہ ساری اولاد 12,000 تک پہنچ گئی تھی. مدون. نمبر 5، ابن سعد و ابو یعلا اور ابن مندہ، بیہقی و ابو نعیم اور حاکم نے ما تصحیح سفینہ رضی اللہ عنہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے روایت کی ہے کہ انہوں نے بحری سفر کیا. کشتی ٹوٹ گئی اور ایک تختہ پر بہتے ہوئے ایک ساحل پر پہنچ گئے جس کے ساتھ جنگل تھا. اس میں شیر تھے. ایک شیر میری طرف آیا. میں نے کہا او شیر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. شیر دم ہلانے لگا اور میرے برابر برابر چلتا ہوا مجھے رستے پر ڈال گیا. جب میں اس سے الگ ہوا تو وہ دھاڑتا تھا گویا مجھے رخصت کر رہا تھا. نمبر 6، افلاک پر اثر. معجزۂ شق قمر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشہر معجزات میں سے شق قمر کا معجزہ ہے. کفار نے علماء یہود سے دریافت کیا تھا کہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی صداقت کا کیا نشان طلب کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ سحر کا اثر صرف زمین تک محدود ہے. تم کہو کہ ہم کو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھلا دے. امید ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ دکھلا سکے گا. انہی کی سکھلاوٹ سے کفار نے شق قمر کا سوال کیا تھا. احادیث شق القمر کے راوی عبداللہ بن مسعود، امیر المومنین علی مرتضی، جبیر بن مطعم نوفلی، انس بن مالک، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہم ہیں. صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انشق القمر على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. ایک ٹکڑا پہاڑ کے ادھر اور دوسرا اس سے نیچے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، گواہ رہنا. اس روایت میں لفظ اشہدو اس لیے ہے کہ شق قمر کا وقوع طلب کفار کے بعد بطور معجزۂ رسول اخیار واقع ہوا تھا، ورنہ تاکید شہادت کے کیا معنی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے صحیحین میں ہے، ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیتا فأراہم من شقاق القمر شقتین حتی رأوا حراء بینہما. ترجمہ: اہل مکہ یعنی کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ ان کو کوئی بڑا نشان دکھایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کا پھٹنا دکھلایا. اس کے 2 ٹکڑے تھے. کوہ ہرا ان دونوں کے درمیان تھا. صحیحین کی ایک روایت ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں یہ بھی صراحت ہے کہ انفلق القمر ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب چاند پھٹا ہے
تو اس وقت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ماں دیگر صحابہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ علی ھذا بیہقی اور ابو نعیم نے جو یہ روایت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے، اس میں یہ بھی صراحت ہے کہ انشق القمر ونحن بمکہ، ہم مکہ میں تھے جب شق قمر کا واقعہ ہوا۔ ان تصریحات میں واضح ہے کہ اجلہ صحابہ میں 3 بزرگوں سیدنا علی و عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم و جبیر بن مطعم نوفلی رضی اللہ عنہ کی شہادت چشم دید ہے، اور عبداللہ بن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم کی روایت مرسل صحابی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے، ہر 2 احتمال ہو سکتے ہیں، اور غالب ظن یہ ہے کہ وہ بھی چشم دید راوی ہیں، کیونکہ ان کے آخری لفظ یہ ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اشہد۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ گواہ رہنا کہ میں نے کفار کو یہ نشان دکھلا دیا ہے۔ معجزے کی توثیق۔ اس معجزے کی توثیق قرآن مجید سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ سورہ قمر۔ وقت آ گیا اور چاند پھٹ گیا، اور کفار جب کوئی بڑا نشان دیکھتے ہیں تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو ہوتا رہا ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ کاروبا کی بجائے اقتربا کا استعمال وقوع کی تاکید کے لیے ہے۔ الساعہ سے مراد خواہ قیامت ہے، اور شق قمر جیسے واقعات اس تغیر عظیم کے قریب ہونے کی خبر دینے والے ہیں، جیسا کہ شمس و قمر اور نجوم و کواکب اور جبال و ارض سب کے سب ہی تلف ہو جائیں گے۔ خواہ الساعہ سے مراد وہ وقت مقررہ ہے جو علم الہی میں واقعہ شق قمر کے لیے تھا۔ اس معنی کا اطلاق قرآن مجید میں مندرجہ ذیل آیات سے ثابت ہے۔ لم يلبثوا الا ساعة، سورہ یونس۔ ما لبثوا غیر ساعة، سورۃ الروم۔ لیکن ان مقامات پہ ساعہ معرف باللام نہیں، شبہات اور ان کا ازالہ۔ شبہ کرنے والے بیان شبہ سے نہیں چوکا کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ دراصل قمر میں انشقاق نہ ہوا تھا، بلکہ روایت انس رضی اللہ عنہ میں لفظ اراہم واقع ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ کفار کی آنکھوں کو چاند کا 2 ٹکڑوں میں ہو جانا دکھلا دیا گیا تھا۔ کاش یہ لوگ اسی روایت میں اور اسی لفظ اراہم سے پہلے کے الفاظ سألوا ان یریہم آیہ، کو دیکھ لیتے۔ کیا کفار کا سوال بھی یہی تھا کہ چاند خواہ شک ہو یا نہ ہو مگر ہم کو شک شدہ نظر آ جائے؟ یقیناً ان کا یہ سوال نہیں تھا اور نہ ہو سکتا تھا، لہٰذا اراہم تو اسی یریہم کے وقوع کی اطلاع ہے۔ دوسروں کا شبہ یہ ہے کہ یہ تو زمانے مستقبل کے متعلق اطلاع ہے کہ چاند پھٹ جائے گا، لیکن اقتربت اور انشقا دونوں لفظ صیغہ ماضی کے ہیں، اور مزید برآں خود کفار نے اسے دیکھ کر کہا ہے۔ اگر اس کا تعلق مستقبل سے ہوتا تو وہ اس واقعے کو سحر مستمر سے کیوں تعبیر کرتے؟ الغرض شک و شبہ پیدا کرنے کے بعد بھی واقعہ ھذا بکمال صحت ثابت ہے۔ پرانے زمانے کے متشکک جو دقیانوسی حیت سے روشنی گیر تھے، خرق و التیام اجرام سماوی کے امکان و عدم امکان پر بھی بحث کیا کرتے تھے، لیکن اب نہ ان کی وہ زمین باقی ہے اور نہ آسمان، اس لیے وہ اعتراضات بھی پادار ہوا ہو گئے۔ کاش ان لوگوں کو زلزلہ ارضی سے سبق ملتا کہ کس طرح زلزلے کے جھٹکے سے ہموار زمین میں غار پڑ جاتے ہیں، اور کیوں کر وہی غار دوسرے جھٹکے میں پھر ہموار شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہم کو اپنے زمانے میں جو اعتراض سننا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر چاند پھٹ گیا ہوتا تو کیا ہندوؤں اور عیسائیوں کی کتاب میں یہ واقعہ مذکور نہ ہوتا؟ ہندوؤں کا اعتراض تو تب صحیح ہوتا جب ان کے ہاں تواریخ کی کتابیں بھی پائی جاتیں۔ جس ملک میں سرے سے کوئی تاریخ ہی موجود نہ ہو، جہاں واقعات ملک و قوم کی کوئی یاداشت موجود نہ ہو، ان کو دوسرے ملک کی بابت کہنا کہ ہماری کتابوں میں اس کا ذکر نہیں، کہاں تک زیبا ہو سکتا ہے؟ مصریوں کو دیکھو، یہ بھی تہذیب قدیم کے بلند دعوی میں ہندوؤں سے بڑھے ہوئے ہیں، مگر ان کی کتابوں میں واقعات موسیٰ علیہ السلام کا کہیں نشان نہیں ملتا۔
جس ملک کی تاریخ ایسے ایسے واقعات ارضی سے خالی ہو، ان سے یہ توقع کہ ان کے ہاں جملہ واقعات سماوی بھی ضروری درج ہونے چاہیے کیوں کر درست ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھیے کہ وہ کتاب یشوع کی صحت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یسوع نے کہا، اے آفتاب جب اون پر ٹھہرا رہ، اور اے مہتاب تو وادی ابلوں کے مقابل۔ تب آفتاب نے درنگ کیا اور مہتاب کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنے دشمنوں سے انتقام لیا۔ قریب دن بھر کے سورج پچھم کی طرف مائل نہ ہوا۔ کیوں جناب؟ سورج اور چاند کا 12 گھنٹے کے لیے اپنی رفتار سے رک جانا کس قدر عجیب ہے۔ شق القمر کا واقعہ تورات کا تھا۔ ہزاروں مقامات پر لوگ سو رہے ہوں گے، ہزاروں انسان گھروں کے اندر ہوں گے، لیکن سورج کا 12 گھنٹے رک جانا تو سارے جہان میں تہلکہ ڈال دینے والی بات تھی، مگر اس کا ذکر یسوع کی معاصر کتابوں میں کہیں بھی نہیں ملتا، اور بائیں ہمہ آپ اس واقعے کی صحت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اب ہم دکھلانا چاہتے ہیں کہ اگر مکہ معظمہ میں یہ واقعہ رات کو 9 بجے وقوع پذیر ہوا ہو تو اس وقت دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں اوقات کیا تھے؟ یہ نقشہ اوقات اسٹینڈرڈ ٹائم کے حساب سے ہے۔ مؤلف، نقشہ دیکھنے کے لیے اصلی کتاب ملاحظہ کیجیے۔